सामीन मोहतरम आदाब, आतिफ तौकीर अर्ज़ कर रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप तमाम लोगों को आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आपका एक अच्छा दिन गुजरा होगा और ये भी उम्मीद है कि हम आज जो मैंने सुबह आज मौज़ूआत का इंतखाब किया था, आप उन मौज़ूआत को जानते होंगे और आप चाहते होंगे कि उन पर गुफ्तगू हो। मैंने दरख्वास्त की है क्योंकि हमारे मौज़ूआत आज एक तो जो बोल्ड टीवी के मुलाज़मीन हैं उनको बहुत अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और पाकिस्तान में दीगर मुतअद्दिद मीडिया हाउसेस हैं, उनके सहाफ़ियों को भी और रिपोर्टर्स को भी और दीगर अमले को तनख्वाहों का जो मामला चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर बोल पर फोकस करेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम मामला, उससे भी ज़्यादा अहम जो हमारे सामने होगा वो सिंधी मिसिंग पर्सनस का होगा। मैंने दरख्वास्त की है, इस हवाले से एक्टिविस्ट हैं ससी लोहार, जैसे ही वो तशरीफ़ लाती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हम लाइन पे लें और उनसे गुफ्तगू करें बराह रास्त और उनसे दरियाफ़्त करें कि वो किस तरह से देख रही हैं और असल में मामला कितना ज़्यादा संजीदा है। ये दीगर अहबाब भी जो ही आन के बैठेंगे तो हम इस पर तफसीली बात कर लेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस पर हमारे इस बैठक को ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँचा दें, क्योंकि लापता अफराद का मामला एक नहायत संजीदा मामला है और उस पर गुज़िश्ता कई बरसों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हालात हैं वो हमें बिल्कुल वैसे दिखाई नहीं दे रहे जैसे वो दिखाई देना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जब तक कि दीगर दोस्त भी आन बैठते हैं, हमारी आज की बैठक में ये बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होना है। एक तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, दीगर अमले के लोग हैं। जब उन्हें आप तनख्वाहें ही नहीं देंगे तो वो अपना काम किस तरह से अंजाम देंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी जिनमें बोल के बहुत सारे मुलाज़मीन वो एहतजाज करते फिर रहे हैं और ईद पर भी उनके पास अखराजात के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। तो इस पर गुफ्तगू होना चाहिए। दीगर मीडिया हाउसेस भी हैं जिनके हवाले से इस तरह की शिकायत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बोल, क्योंकि बोल के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ तो उस पर बात करेंगे हम। दूसरा जो अहम मामला हमारे सामने होगा और उस पर मैंने दरख्वास्त की है मोहतरमा ससी लोहार से, जो सिंधी मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से वो बात कर रही हैं, एक मजबूत आवाज़ हैं वो। तो हम चाहेंगे कि उनकी बात आप तक पहुँचे और उनसे जाना जाए कि कितना संजीदा मामला है और इस हवाले से अब तक की पेश रफ्त क्या है। हमने मुतबादिल के हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले नौजवान दोस्त हैं एहसन, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो आज प्रेस क्लब जाएं और जाके जो मुजाहरा है वहाँ पर लोगों से मिलें, बात करें, उनसे जानें कि सूरत हाल क्या है, कितनी संजीदा है, कौन लोग लापता हैं, कैसे लापता हैं, किन हालात में लापता हैं, उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से था या नहीं था, उन्हें कौन उठा के ले गया, वो कब से गायब हैं, उनके घर वालों की हालत क्या है। हम सारी चीज़ें मैंने उनसे कहा था कि वो दरियाफ़्त करें। अभी जैसे ही ससी आती हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, ससी अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो बराए मेहरबानी आपको एक कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि मैं आपको फिर लाइव ले पाऊँ, क्योंकि आपसे गुफ्तगू निहायत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह भी है कि आप चूँकि एक मजबूत आवाज़ हैं सिंधी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और सिर्फ मामला सिंधी मिसिंग पर्सनस का भी नहीं है, पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ दीगर कम्यूनिटीज़ हैं, पश्तून भी और बलोच भी और महाजिर भी और कश्मीरी भी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो लापता अफराद का नोहा एक तवील अरसे से पढ़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हवाले से हमारे हुक्मरानों के कानों में जूं तक रेंगती दिखाई नहीं देती और इस हवाले से मजबूत आवाज़ की हम सबको अशद ज़रूरत है। ससी, अगर आप इस प्रोग्राम में, इस बज़्म में शामिल हैं तो बराए मेहरबानी आप एक कमेंट के ज़रिए हमें अपनी मौजूदगी का बतला दीजिएगा ताकि फिर आपसे गुफ्तगू हो सके। ससी से आज मेरी चैट पर गुफ्तगू हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि वो हमारी आज की बैठक में शामिल हों ताकि हम उनसे गुफ्तगू करें और उनसे जानें कि हकीकत अहवाल है क्या। क्योंकि हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में प्रेस क्लब्स में एक अरसे से, अब ये कई माह गुजर चुके हैं, जो सिंधी एक्टिविस्ट हैं, जो सिंधी ऐसे अफराद जिनके घरों के लोग गायब हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अदालत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनका मुकदमा कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वो अफराद जो लापता हैं उनके हवाले से यहाँ नेशनल मीडिया पर जो डिस्कोर्स है वो ये है कि कुछ तो किया होगा। मैं इस पर इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि कुछ तो किया होगा एक निहायत भयानक दलील है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ یقیناً جرم ہوگا، اور اگر جرم ہے تو اس جرم کو قانون پاکستان کے تحت اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس قانون کے مطابق اس شخص کو حراست میں لیا جائے اور اس پر مقدمہ چلا کے اسے عدالت سے سزا دلوائی جائے، نہ یہ کہ اسے بغیر جرم بتائے اسے اٹھا لیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، نہ کوئی بات کر سکے، نہ کوئی بات سن سکے، اور اگر کوئی شخص بات کرے تو اسے بھی لیبلنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اور اس پر یہ انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے، یہ ہمارے اس مٹی کی روایات کی بھی خلاف ہے اور ہمارے مذہب کی بھی خلاف ورزی ہے، جو یہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا کہ ہم کسی شخص کو جرم بتائے بغیر یا اس کے گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر ہم اسے غائب کر دیں، لاپتہ کر دیں۔ آج عید کا گو کہ دن ہے، آپ تمام لوگوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے بات ہو، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ہماری عید یا ہماری خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے آس پاس آہیں، چیخیں اور سسکیاں وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم اس وقت تک ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ خوشی منانا چاہتے ہوں اور آپ کے آس پاس بچے رو رہے ہوں، آپ خوشی منانا چاہتے ہوں اور آپ کے آس پاس لوگ دعائیاں دے رہے ہوں، انصاف پکار رہے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک خدا کے حضور بھی اگر آپ سر اٹھا کے جواب دینا چاہتے ہیں یا اس کیفیت میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ جواب دیں، تو آپ کو اپنے ماحول کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سر اٹھا کے کوئی بات کریں اور حقیقت حال کچھ اس کے بالکل مختلف ہو۔ میں پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا، سسی اس وقت ان کا میسیج بھی کچھ دیر پہلے آیا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہیں، میری خواہش ہوگی کہ وہ یہاں ایک میسیج کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم ان کو لائیو لے لیں اور ان سے دریافت کریں براہ راست، تاکہ ہماری کوئی گفتگو یا ہماری جو بات ہے وہ زیادہ مناسب اسی وقت ہوگی جب وہ ایک ایسی آواز جو یہ لڑائی لڑ رہی ہیں وہ خود ہمیں بتائیں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے اور کتنا خوفناک ہے اور کیوں خوفناک ہے۔ میں یہاں بار بار میں نے اس سے پہلے بھی درخواست کی اور پھر میں کرتا ہوں کہ سسی اگر آپ یہ آواز ہماری سن رہی ہیں، اس پروگرام میں شامل ہیں، تو آپ ضرور اس میں اپنی رائے دیجئے۔ سسی لوہار وہ خود ایک مضبوط آواز ہیں، ایک عرصے سے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں، انہوں نے بہت مضبوط پروٹیسٹ کیے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی بات کریں اور ہم تک اپنی بات پہنچائیں۔ میں ان کو پیغام بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ اگر وہ موجود ہیں یہاں پر تو وہ ایک میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ پلیز کمنٹ، تو اگر وہ جیسے ہی کمنٹ کریں گی تو پھر میرے پاس یہ آپشن آ جائے گا کہ میں ان کو لائیو لے پاؤں گا۔ ساتھ ہی اگر میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جی وی آر لائیو، یہ جی آ گیا وی آر لائیو، تو اب وہ یقیناً میسیج کر دیں گے اور ہم ان کو لے پائیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی، ہمارے احسن قریشی ہیں ہمارے متبادل کے لیے وہ لکھتے ہیں، ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ پلیز کمنٹ، میں ان کو لکھ دیتا ہوں تاکہ لائیو سیشن، تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ آج پریس کلب جائیں اور وہاں لوگوں سے ملیں، ان سے جانیں، ان سے پوچھیں کہ کون کون لوگ لاپتہ ہیں، کس جرم میں لاپتہ ہیں، کیا جرم بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا، کیا ان کی کوئی FIR درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ جیسے ہی ابھی کمنٹ کرتی ہیں تو میں نے ان سے بات ہو گئی ہے، تو وہ جیسے ہی وہ کمنٹ کرتی ہیں سسی، تو میں ان سے خود جانوں گا کہ وہ دوسری میری یہ خواہش بھی ہوگی کہ جو احسن قریشی ہیں وہ آج گئے تھے اور وہ بتائیں کہ میں دوبارہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ سسی آپ کا پیغام اب تک نہیں پہنچا ہے، برائے مہربانی اپنا پیغام ذرا پہنچا دیجئے، یا میسیج کی صورت میں جب آپ کمنٹ کریں گی اس لائیو فیڈ میں تو پھر میرے پاس یہ آپشن ہوگا کہ میں آپ کو لائیو لے پاؤں گا۔ میں صرف منتظر ہوں آپ کے اس میسیج کا جو آپ یہاں کریں گی۔ تو قریشی جو ہمارے احسن قریشی ہیں، اگر وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اس بزم میں، اس بیٹھک میں، تو میں ان سے بھی دریافت کروں گا کہ انہوں نے آج پریس کلب پہ کیا دیکھا، کراچی پریس کلب میں اس کے سامنے جو احتجاج چل رہا ہے کئی مہینوں سے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے سر پر ایک ایسا حکمران طبقہ موجود ہے جو ہمارے بنیادی مسائل سے اس حد تک لاعلم ہے کہ ہم چیختے رہتے ہیں اور ہمیں ڈنڈا مارنے والے لوگ
ہمیں ڈنڈا مارنے والے لوگ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی شخص تسلی دینے والا وہ موجود نہیں ہوتا. تو یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا یہ میں ان کو لے لیتا ہوں. سسی آپ کو اپنے موبائل کے ذریعے وہ کہہ رہی ہیں, سسی کہہ رہی ہیں کہ there was a mobile network problem. I just need to have a simple comment from your mobile phone. So once you'll comment here, I'll be able to have you live. So I just need to see your comment. I have seen your comment, but you need to message through your mobile phone. تو پھر میں لے پاؤں گا آپ کو. اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے احسن قریشی ہیں وہ بھی آن شامل ہوں, اور دیگر احباب سے گزارش ہے کہ اس بزم کو اپنے اپنے ہاں جو پیجز والے دوست ہیں وہ پیجز پر, جو گروپس والے دوست ہیں وہ گروپس پر, اور جو عام افراد ہیں وہ اپنے اپنے پروفائل پر اسے شیئر کر دیں تاکہ ان سے بات ہو پائے. یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ جب تک ہم اپنی آواز اٹھائیں گے نہیں, اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, یہ اہم معاملہ ہے جس پر میں ایک طویل عرصے سے بول رہا ہوں. اس بیچ میں پہلے مشرف کی حکومت میں یہ معاملہ بڑے زور و شور سے شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت میں بھی یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. ہم چیختے رہے کہ یہ راستہ بند کیجئے, یہ بالکل نامناسب راستہ ہے. کوئی شخص جرم کرے تو بھی اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس پر مقدمہ چلایا جائے, اسے عدالت میں پیش کیا جائے, عدالت سے اگر وہ جرم کرتا ہے یا جرم اس نے کیا ہے تو عدالت سے اسے سزا دلوائی جائے, نہ یہ کہ اسے اٹھا لیا جائے اور اس کے بچے, اس کے بہن بھائی, اس کے ماں باپ, اس کی بہنیں وہ سڑکوں پر تصویریں لہرا لہرا کے اس ملک, اس ریاست اور اس انصاف کو وہ پکارتی رہیں, اور ہم یہاں سوشل میڈیا پر یا نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ تعویلات دیتے رہیں کہ کچھ تو کیا ہوگا. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. میں ان کو لکھ دیتا ہوں سسی کو دوبارہ سے کہ ان کا میسج ہمیں درکار ہوگا, بلکہ میں ان کو یہاں پر بھی ایک میسج کی صورت میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں, کیونکہ ضروری ہوگا کہ تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آ جائیں, لطف ہوتا تاکہ ان سے سمجھ سکتے, بات پوری ہو سکتی ان سے. سسی آپ کو اپنے موبائل فون سے ایک یہاں کومنٹ کرنا ہے, وہ کومنٹ کر دیجئے تاکہ میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں آپ کو لائیو لے پاؤں. اسی طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا, جو پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک بنیادی نقطہ یہ بھی تھا کہ جو پشتون لاپتہ افراد ہیں جن کی تعداد ان کے بقول ہزاروں میں ہے, وہ افراد انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں برائے مہربانی انہیں سسی یس I can understand there are some issues but I am not able to have this option to have you live. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اگر ایسا ممکن ہو کہ میں آپ کو یہاں متبادل کا ایک نمبر دوں اور آپ اس پر کال کر لیں, تو یہ بھی متبادل کا جو ہمارا ڈیسک کا نمبر ہے, اگر آپ اس کو کال کر لیں گے تو میں اس سے بھی آپ کو لے پاؤں گا. مجھے خود بھی وہ یاد نہیں نمبر, میں ایک سیکنڈ ابھی دیکھ لیتا ہوں وہ نمبر, تاکہ آپ واٹس ایپ پر مجھے کال کر لیں گی تو اس کا بھی مجھ تک وہ کال پہنچ جائے گی, ٹرانسمٹ ہو جائے گی وہ کال کو, کہ وہ متبادل کے لائیو سیشن کا نمبر ہے, لیکن ضروری ہے وہ. اور وہ میں آپ تمام لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ احباب تک ہماری بات پہنچائیں, اور تاکہ یہ ضروری ہے کیونکہ اس طرح سے جو اہم معاملات ہیں ان تک ہماری پہنچ اسی طرح ہو سکتی ہے, اور ہماری بات حکمرانوں کے کانوں تک اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب ہم کھل کے پوری شدت کے ساتھ آواز اٹھائیں. درد ہو, زخم ہو, تو اس کا بہترین اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ اس پر چیخا جائے, کیونکہ جب تک ہم چیخیں گے نہیں, ہم نہیں سمجھتے یا میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اشرافیہ جو ہمارے سروں پر بیٹھی ہے وہ کسی بھی طرح ہماری بات سننے کو وہ آمادہ ہوگی. Sasi, you don't need to have any option. I just from your mobile phone, if you just comment me here, just under the live feed, then automatically I'll get the option to come on, to take you online. وہ ویسے نہیں ہوگا, آپ کو صرف اپنے موبائل فون سے ایک میسج کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ موبائل فون سے میسج نہیں کریں گی تو میرے پاس وہ آپشن نہیں آئے گا. آپ کو کسی آپشن کی ضرورت نہیں, آپ نے صرف ایک میسج کرنا ہے, میں لے پاؤں گا. وہ آپشن میرے پاس آئے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا, کیونکہ وہ جو اس سیٹنگ میں شامل ہے اس کے پاس وہ آپشن نہیں ہوتا. جو لائیو سیشن کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. تو آپ ایک کامنٹ کیجئے, لیکن اپنے موبائل فون سے کیجئے, نہ کہ کمپیوٹر سے, تو پھر میرے پاس وہ آپشن آ پائے گا. تو خیر بتانا یہ تھا کہ
تو پشتون تحفظ مومنٹ کے جو بنیادی نکات تھے ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ برائے مہربانی اگر کوئی شخص کہیں جرم کرتا ہے، کسی بھی جرم میں، وہ دہشت گردی ہو یا وہ شدت پسندی ہو یا وہ ریاست پر حملہ ہو یا وہ کسی شخص پر حملہ ہو یا وہ بھیانک انداز کی دہشت گردی ہو، کسی بھی طرح کی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف جو ہے اس کے خلاف ہم پرچہ کاٹا جائے. اچھا یہ میرے پاس غالباً یہ آ رہا ہے، برنگ کیمرہ. سسی میں آپ کو کی ناٹ برنگ، ہاں دس از اچھا میں ان کو تو لے رہا ہوں لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سسی آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیو یو آن لائن بٹ آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ایشو. کین ناٹ برنگ سسی آن کیمرہ اینڈ دس از the issue. I think I don't know what is the issue and why is it so. ایسا ہونا تو اصولاً نہیں چاہیے. میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس تو یہاں یہ آپشن موجود ہے کہ میں آپ کو کین ناٹ برنگ سسی آن کیمرا. اٹس ویئرڈ دو بیکاز آئی ایم سیئنگ ہیئر سو وائی ناٹ ہیئر سسی. Okay, not bring Sasi on camera. I don't know, Sasi. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے میں واٹس ایپ پر ہی براہ راست بات کروں، لیکن مجھے اپنا اس کے لیے مجھے واٹس ایپ کھولنا پڑے گا. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں سسی، آپ اس پر اگر کال کر لیں گی تو آپ براہ راست اس گفتگو کا حصہ بن جائیں گی. میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، اس نمبر پر براہ مہربانی آپ کال کر لیجئے. سسی واٹس ایپ میں ایڈ کر لیجئے اس نمبر کو، اور میں بلکہ آپ کو میسج میں لکھ دیتا ہوں یہ نمبر، تاکہ آپ کے پاس یہ متبادل کے اسٹوڈیو کا نمبر ہو، اس پہ ڈائریکٹ آپ کال کر لیجئے گا واٹس ایپ پر، تو پھر میں آپ کو لے پاؤں گا، آرام سے بالکل گفتگو ہو پائے گی. کہاں ہے جی نمبر ہمارا واٹس ایپ کا؟ یہ ہے ہمارے پاس. اچھا یہ میں معذرت چاہتا ہوں تمام دوستوں سے اس پہ، کیونکہ گفتگو ہونا ہے. میں مجھے معلوم نہیں کہ کیوں میں سسی کو لے نہیں پا رہا، لیکن سسی کو میں ان کو لائیو نہیں لے پا رہا، لیکن چلیے میں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے یہاں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہماری کم سے کم ان سے بات ضرور ہو سکے. میں یہاں ڈھونڈ لیتا ہوں وہ ہمارے اس کا نمبر متبادل کے اسٹوڈیو کا، تاکہ بات ہو پائے. کانٹیکٹس اور سسی ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا نمبر ہے ہمارا متبادل. عاطف توقیر، تو یہاں نمبر آ جانا چاہیے میرے پاس. آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ برداشت کر لیتے ہیں. میں شاعر آدمی ہوں، مجھے ذرا ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ شامل رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. میں ان کو بھیج دیتا ہوں نمبر، تاکہ پھر وہ اس میں شامل ہو جائیں، میں ان کو براہ راست کال کر پاؤں، کیونکہ ان سے گفتگو تو ضروری ہے. اگر وہی گفتگو میں شامل نہیں ہوں گی تو پھر تو ہماری بات ویسے اس انداز سے نہیں پہنچ پائے گی. بلکہ میں جو یہاں متبادل کے دوست موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی شریک رہیں. میں احسن سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ احسن آپ بھی موجود رہیں، اور دیگر احباب جو ہیں ان سے بھی گزارش ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے میں، تاکہ سسی کو میں میسج کر پاؤں. ایک لمحے کے لیے آپ کو ٹھہرنا ہوگا. اچھا جی، یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، تو یہ ہے جی عاطف توقیر، یہاں تو نہیں ہے. دیکھیے حالت یہ ہے کہ مجھے متبادل کے اسٹوڈیو کا نمبر بھی یاد نہیں. اچھا تو یہ ہے حالت. کہاں ہے بھائی نمبر؟ متبادل کے دوستوں، متبادل کے جو گروپ میں ہمارے فیس بک کے لوگ ہیں، سوری واٹس ایپ کے لوگ ہیں، اگر وہ متبادل کا نمبر مجھے یہاں سینڈ کر دیں ہمارے اس پیج پر یا یہیں پر کمنٹ میں، تو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی کہ جو دوست موجود ہیں وہ
ان تک بھی خیر واٹس ایپ پہ کا نمبر ہمارا پہنچ جائے گا، اور ساتھ ہی دیگر احباب تک بھی، کیونکہ یہ آئندہ بھی یاد رہنا چاہیے. یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں. ارے بھائی کہاں گئے نمبر؟ اچھا تو پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ناٹ ڈرنک. ارے بھیا ایک لمحہ کے لیے آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا. سسی آپ کو واٹس ایپ پر میں نے میسج کر دیا. پلیز جو نمبر میں نے آپ کو دیا اس نمبر پر آپ برائے مہربانی کال کر لیجئے. یقیناً آپ تک وہ میں نمبر اب پہنچ گیا ہے. درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جو نمبر میں نے آپ کو بھیجا ہے سسی اس پر اگر آپ کال کر لیں گی تو وہ نہایت اچھا ہو جائے گا، اور میرے پاس بھی وہ اسی کے ساتھ ہی وہ آ جائے گا. آپ کی کال آ جائے گی یہاں متبادل کے نمبر پر. آپ کو میں نے نمبر واٹس ایپ پر بھیج دیا ہے. معذرت یہاں بہت سارے لوگوں کو اس میں تکلیف ہوئی، لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان کو سسی کو شاید ان کے نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے، ان کو میں لے نہیں پا رہا تھا لائیو. تو اب کم سے کم ان کی کال اگر یہاں پر آ جاتی ہے تو ہم ان کو یہاں لائیو لے پائیں گے. آج ہمارا چونکہ موضوع سندھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے تھا، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ان سے بات کریں، اور بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ان سے بات اس طرح سے ہو نہیں پائی. ان کے شاید ان کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی ادھر. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ واٹس ایپ کے ذریعے وہ اگر کال کر لیتی ہیں تو ہم تک کم سے کم ان کی بات پہنچ جائے. اور میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ وہ جو اس موضوع پر آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کی آواز مقامی میڈیا پہنچانے سے قاصر ہے، تو کم سے کم ان کی بات ہم تک پہنچے اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور یہ معاملہ اس حوالے سے بھی زیادہ شدید ہے یا خوفناک حد تک اہم ہے، کیونکہ آپ تک ان لوگوں کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. آپ تک وہ ایک پروپیگنڈا مواد پہنچ رہا ہے جو مختلف میڈیا چینلز پر کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اور جو لوگ اس تباہی سے گزرتے ہیں، جن کے خاندان ٹوٹتے ہیں، جن کے گھروں کے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. نہ ریاست ان کی کوئی کمپلین سنتی ہے، شکایت سنتی ہے، نہ ان کی کوئی ایف آئی آر سن سکتا ہے وہ، یا ان کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. وہ اس حوالے سے ان کی بات کم سے کم سنی تو جائے. سسی اب تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے آواز ادھر. اچھا آپ لوگوں تک سسی کی آواز پہنچ رہی ہے. سسی آپ یہ میں بدقسمتی ہے میری کہ آپ جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے، لیکن آپ کی وہ لائیو فیڈ نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن میں کچھ چیزیں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. یہ سندھی مسنگ پرسنس کا معاملہ، سندھی مسنگ پرسنس کا جو معاملہ ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے اور کیوں سنجیدہ ہے؟ آلموسٹ یہ جو ہمارے
सिंधी मुस्लिम पर्सन हैं वो संजीदा इस मामले में है कि ये बहुत टाइम से अपने जो ह्यूमन राइट्स है या हमारे इर्द गिर्द में जो कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उनके लिए आवाज उठाते रहे हैं। और अब जो संजीदगी से वो स्ट्रगल करते आ रहे थे, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टीचर है मेरे वालिद हिदायतुल्लाह लोहार, आप उनके किरदार से, आप उनके प्रोफेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने संजीदा हैं। यानी जो वाक़ेदार हमारे लोग, उनमें से कुछ राइटर्स हैं, नंगर चन्ना है जो कि राइटर है, ट्रांसलेटर है, और कुछ जर्नलिस्ट है, यानी वो लोग हैं हमारे जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं और अदीब है, दानिशवर है, उनको उठाया लिया जा रहा है यहाँ पे। और ये वो संजीदगी वाले लोग हैं हमारे जो कि अपनी स्ट्रगल यहाँ पे रिटन फॉर्म में, यानी एज ए राइटर ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाता है, और उस साथ अपने इल्म के तहत वो आवाज उठाते हैं। उन हिसाब से उनको गुम किया गया है और अभी तक गुम हो रहे हो। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि उमूमन ये जबरी तौर पर जो गुमशुदा लोग होते हैं वो होते हैं जो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस होते हैं। तो कौन सी दहशतगर्दी की है? इनमें से कितने लोग होंगे जो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस हैं? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि ये नजरिए जो होते हैं दहशतगर्द हमारे लोगों को करार दिया जाता है। जैसे कि हम उनको देखेंगे कि अगर एक राइटर है वो लिखा है तो ये एक किस्म की दहशतगर्दी है, ये हमारी नजर में नहीं, ना ही ये दुनिया की नजर में है, ये रियासत की नजर में एक दहशत है, उनको दहशतगर्द लग रहा है। यानी एक उस्ताद है जो कि लेक्चर देता है, वो उनको एक दहशत फैलाने वाला इंसान लगता है। यानी ये पाकिस्तान की रियासत की नजर में दहशतगर्दी है। बाकी दहशतगर्द तो वो होते हैं जो खुलेआम हमारे मुल्क में दहशत फैलाते हैं और हमारे लोग मारते हैं और यहाँ पे नस्ल कर। आप यहाँ पे मिसाल देखेंगे, हिंदू लोग होते हैं उनको तशद्दुद करके मार दिया जाता है। यानी बहुत सारे केसेस हैं जो कि दहशत यहाँ पे फैलती है, उनको दहशत का करार नहीं दिया जाता, लेकिन वेल एजुकेटेड पीपल या माशूर जो लोग होते हैं उनको हमारी रियासत और पाकिस्तान उनको दहशतगर्द करार देती है। अच्छा, मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है, वो ये कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जब भी हमने इस हवाले से आवाज उठाई तो हमें सुनने को मिला कि साहब कुछ तो किया होगा। ये कुछ तो किया होगा का क्या मामला है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमें भी काफी मिलते हैं सुनने के लिए अल्फाज के। यानी लोग तो ये कहते हैं कि मैं भी तो हूँ भाई, मुझे नहीं उठा लिया गया और आपके वालिद को उठा लिया गया, उस बंदे को उठा लिया गया, यानी कुछ तो होगा। ये कुछ तो होगा के पीछे ये है कि वो इंसान जिनको अपने हुकूक मालूम नहीं होते और उनकी आंखों पे एक धूल और हुई होती है, जिनको इतना शऊर नहीं होता कि हमारे हुकूक क्या है और हम कब उन पे लड़ेंगे। यानी वो इस मरहले से अभी तक गुजरे ही नहीं है। जो इस मरहलों से गुजरेंगे, जो अपने ह्यूमन राइट्स यानी अपने हुकूक मांगेंगे, जाहिर सी बात है उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो हुई है। जो वो इंसाफ मांग रहे हैं तो उनके साथ यही हुआ है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये है कुछ तो हुआ होगा, उनके साथ यही हुआ है। अब वो बोलने लगे हैं, वो हक मांग रहे हैं, तो सी बात है उन्हें गुम किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल शशि, कितने लोग सिंध भर से लापता हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये भी बताइए कि कितने अरसे से कुछ लोग लापता हैं, और ये आपने कहा कि ज्यादातर वो लोग लापता हैं जिनको जो हुकूक की जद्दोजहद में थे, या इंसानी हुकूक की, या शहरी हुकूक की, या जो शहरी आजादियां हैं उनकी तगोदों में थे। आप ये बताइए कि इस हवाले से क्या, एक तो ये बताइए कि कितने लोग, दूसरा ये बताइए कि क्या उन लोगों की कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई चल रहा है? शशि, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? अच्छा, जो कॉम्प्रेस जी लोग हैं वो ऑलमोस्ट शशि की कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हुई है। मैं दोबारा से उनसे पूछ लेता हूँ, ये सवाल बहुत अहम है। हाँ, शशि, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बात कीजिए जी। हाँ जी हाँ, जो
آلموسٹ جو سندھ سے غائب ہیں، نہ فقط سندھی لوگ ہیں، یہاں پہ شیعہ مسلم پرسنس ہیں، بلوچ پیپل ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ گم کیے گئے ہیں. سندھی جو ہے وہ کمپرس آلموسٹ 40 سے زیادہ ہیں، اور ان کا جو نظریہ ہے، کچھ لوگ تو نظریے کے بھی آپ اٹھائے گئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ رائٹرس ہیں. میرے والد ہدایت اللہ لوہار جو کہ ٹیچر ہیں، وہ 17 منتھ سے گم ہیں، اور یہاں پر بہت سارے کیسز ہیں جو کہ سالوں سے گم ہیں. تو آپ کے والد کی ایف آئی آر، ایک آپ کے والد ہم کی جب بھی مطلب مسنگ پرسنس کیا آپ کے کے والد کی لیے جاتے ہیں تو ہمیں سسی سالوں کے لوگ نظر آتے ہیں. سسی کچھ 8 سال سے غائب ہوتے ہیں، کچھ 7 سال سے غائب ہوتے ہیں، کچھ 2-3 سالوں سے غائب ہیں. اچھا سسی، آپ کے والد کی کوئی ایف آئی آر یا دیگر احباب جن کا نام لے رہی ہیں آپ، وہ بلوچ یا سندھی؟ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو کہ ابھی تک گم ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ اٹھا کے پھر ان کے لاش دیے جاتے تھے، تشدد کیے ہوئے لاش ملتے تھے ہمیں. ابھی یہ سلسلہ تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن لوگ اٹھانے والا سلسلہ یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، جو کہ کم نہیں ہو رہا. ہم جتنی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ریاست جو ہے روز لوگ اٹھاتی جا رہی ہے. اچھا، کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ، کوئی پروگرس؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. سسی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سسی؟ ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ کوئی مقدمہ، کوئی ایف آئی آر، کوئی پروگرس، کوئی عدالت، کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ ہماری جتنے بھی کیسز ہیں ان کی ایف آئی آر بھی چل رہی ہے، ہائی کورٹ میں ٹیچرس جمع کی ہوئی ہے، اور میں کیسز ہمارے رکھے ہوئے ہیں، جسٹ ڈیلے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ عرصے پہلے آگے سپریم نہیں کورٹ نے ایک از خود نوٹس لیا تھا. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کراچی رجسٹری میں ایک ہیرنگ بھی کی تھی. اس میں بہت سارے لوگ، سندھیوں کے بھی، مہاجروں کے بھی، بلوچ بھی، وہ تمام لوگ گئے تھے. تو وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل. جو میٹنگ تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بلائے تھے سبھی لوگوں کو، اس مقدمے کا یہ ہوا کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھے ایک کیس کو بلایا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لوگ ہو سکتا ہے کہ دشمن کے تحت یا پیسے کے تحت اٹھا لیے گئے ہوں، اور اللہ آپ کو خبر دے روزہ ہو بھی نہ ہو. تو وہاں پہ ایجنسیز کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں اگر ان کے والد زندہ ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو بتا دیں تاکہ فیملی کو خبر آ جائے. اس کے بعد وہاں پہ جو بھی میٹنگ میں لوگ آئے ہوئے تھے، ایم آئی کے، آئی ایس آئی کے، وہ سارے چلے گئے. جیسے ہی جا رہے تھے تو وہاں سے آوازیں آ گئی کہ بھائی ہمارے پاس پروف ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جا کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسی، لیکن ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ کتنے لوگ اٹھائے ہیں. تو اس کے بعد شور ہو گیا تھا، سبھی فیملیز نے شور کیا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہے، لوگ انہوں نے اٹھائے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے. تو اس میں کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کو باتیں یہ بری لگی تھی اور وہ باہر چلے گئے تھے. اس کے بعد وہ باہر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں کوئی کیسز نہیں اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے سسی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ہم سسی لوہار سے بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا سسی کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ سے گفتگو، یہ اہم گفتگو تھی. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ جب ان سے گفتگو کرنا تھی تو وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا ان سے براہ راست اس طرف آنا، لیکن ہم نے بہرحال مینیج کر لیا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی ہوگی جو بات پہنچنا ضروری تھی. اچھا یہ میں اس کو بھی بند کر دوں. تو بنیادی طور پر آپ تک بات پہنچانا یہ مقصد تھا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور یہ ہم بدقسمتی سے اس معاملے میں کوئی پروگرس نہیں دکھا پا رہے ہیں. اسی طرح اس پر خیر میں بعد میں بات کرتے رہیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ شاید آواز میں کچھ پرابلم تھی یا کیا تھا، لیکن کافی سارے ہمارے دوست وہ چلے گئے. لیکن
اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے جانے یا نہ جانے سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ہمیں مسلسل یہ بات کرنا ہوگی. نئی حکومت کے جس انداز کے دعوے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نئے پرائم منسٹر آتے ہیں اور وہ پہلی تقریر کر رہے تھے تو وہ شور مچانے یا شور سننے یا کانوں پر وہ ہیڈ فونز لگا کے وہ اپوزیشن والی تقریر کرنے یا اس انداز کے وہ نعرے لگانے یا نعرے بازی والی جذباتی تقریر کرنے کے میں احتساب کر لوں گا اور میں کرپشن کے پیسے واپس لے آؤں گا. اس کے ساتھ وہ اگر ایک جملہ بول دیتے کہ آج پاکستان کی تمام جیلوں میں موجود وہ تمام قیدی جن پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر ان پر مقدمات قائم کر کے انہیں یا تو عدالتوں کے حوالے کیا جائے، یا اگر وہ لوگ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ پرائم منسٹر کا کام ہے، جس کا کام ملک میں دستور اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی بالادستی بھی قائم کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں 70 سال سے جس انداز کے حکمران ہمارے سروں پر منڈلاتے رہے ہیں یا موجود ہیں، اس میں جب تک ہم خود نہیں بولیں گے، جب تک ہماری اپنی آوازیں مضبوط نہیں ہوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہماری بات سننے والا ہوگا. اسی طرح دوسری جو اہم بات ہے جس پر مجھے کرنا ہے بات، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سندھی مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اس پر ابھی مستقبل میں دوبارہ بات کروں گا اور یہ بات ہوتی رہے گی. یہ ایک دو دن سے یہ کام نہیں چلے گا. اسی طرح پشتونوں کو اور بلوچوں کو بھی ہمیں سننا پڑے گا، سرائکی اور کشمیریوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی سننا پڑے گا. جب تک کہ ہم ان تمام لوگوں کو، ان تمام برادریوں کو سنیں گے نہیں، ان کے مسائل سنیں گے نہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی جانب آگے بڑھ پائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نہیں لگتا کہ جمہوری حکومتوں پر ہم مؤثر انداز سے دباؤ ڈال پائیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے دستور کو کی بالادستی کو یقینی بنائیں یا ہمارے حقوق کی بالادستی کو یقینی بنائیں. ساتھ ہی مجھے بولڈ ٹی وی کے حوالے سے بات کرنا ہے. میں مختصر بات کروں گا، کافی دیر ہو چکی ہے. مجھے صرف ایک بات کرنا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست، انہیں برطانیہ کا ویزا درکار تھا اور وہ بولڈ ٹی وی میں بڑے ایک اچھے عہدے پر کام کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے برطانیہ کا ویزا اپلائی کیا تو معلوم چلا کہ انہیں ویزا نہیں ملے گا. اور وجہ یہ تھی کہ بولڈ ٹی وی میں انہیں تنخواہ بینک میں ان کی تنخواہ ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہیں نقد رقم کی صورت میں وہ دی جاتی تھی. یہ کئی مہینوں پہلے کی بات ہے جب وہاں پیسے لوگوں کو مل رہے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ صاحب اس کی تنخواہ غالباً کچھ 3.5-4 لاکھ روپے ہے، جس میں سے قریب 1 لاکھ روپے تو مراد کی صورت میں کٹ جاتے ہیں، یعنی ہیلتھ انشورنس اور دیگر. باقی جو قریب 2 لاکھ روپے ہیں وہ اسے تھیلی میں کیش کی صورت میں دیے جاتے ہیں. اور صرف وہ واحد آدمی نہیں ہے، بلکہ بولڈ ٹی وی کے ملازمین، جو زیادہ تر ملازمین ہیں، ان کو پیسے اسی طرح کیش کی صورت میں دیے جاتے ہیں. یہ وہ ٹی وی ہے جو اس وقت موجودہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سب سے بڑا سپورٹر رہا ہے. یہ وہ ٹی وی ہے جس میں عامر لیاقت حسین اور حمزہ علی عباسی جیسے تحریک انصاف کے لیڈر یہاں دکھائی دیتے رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ جہاں موجود رہے ہیں، یہ پورے قوم کے لیے انصاف کی باتیں کرنے والے، یہ اپنے اس ادارے میں جہاں غریب لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو انصاف دلوانے میں ان کی حالت یہ ہے. مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ ایسا نہیں چلے گا یا کیسا نہیں چلے گا یا ایسے نہیں چلے گا. عامر لیاقت کر رہے ہیں یا وہ حمزہ علی عباسی کا پروگرام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کیونکہ اب انتخابات تو انہوں نے جیسے تیسے جیت لیا ہے، تو اب ضرورت نہیں ہوگی ان کو اگلے 2-4 سال تک، تا وقت ہے کہ وہ دوبارہ سے قوم کے دماغوں کو وہ دوبارہ سے وہ آلودہ کر کے دوبارہ سے ووٹ نہ لینے کے لیے پہنچ جائیں. لیکن اس وقت حالت یہی ہے کہ میں مسلسل پچھلے کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بولڈ ٹی وی کے لوگ بولڈ ٹی وی کے دفتر کے باہر کھڑے یہ دعائیاں دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے بیمار ہیں، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرے والد اسپتال میں ہیں، ان کی علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے میرے پاس فی نہیں ہے. اور وہ جو بولڈ ٹی وی ہے، جو پاکستان بلکہ کبھی کبھی دنیا کا نمبر 1 ٹی وی کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا، اور جہاں پر دنیا کا نمبر 1 ایک اینکر بھی آیا کرتا تھا جو اب پارلیمان میں پہنچ گیا ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو تنخواہ تک دلانے میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ہزاروں افراد وہ جب پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز میں انہیں تنخواہیں ہی نہیں ملیں گی، وہ اس میں صحافی بھی شامل ہیں، رپورٹرز بھی شامل ہیں، اور اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو دیگر کام کرتے ہیں، انجینئرز ہیں یا اینالیز ہیں یا دیگر جو ٹی وی چینل کے ملازمین ہیں، ان کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. بلکہ مزے کی بات ہے کہ کئی ایسے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انکلوڈنگ جیو، جہاں پر لوگوں کو تنخواہوں میں بے انتہا تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ روایتیں ہمیں ختم کرنا ہوگی. اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے کہیں، تو اس ملازمت کے اسے پیسے جب آپ نہیں دیں گے تو اس کا گھر کیسے چلے گا، یہ خود سوچنے کی بات ہے.
اس پر میں بھی بول ٹی وی پہ بھی ابھی تو خیر عید کا دن ہے، لیکن اگلے 2-4 دن کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بول ٹی وی کے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم لیں اس بیٹھک میں اور ان سے تفصیلی بات کریں. اسی طرح بلوچوں اور سندھیوں اور پشتونوں سے دوبارہ سے بات ہوگی. اب میں کوشش کروں گا کہ سلسلہ باقی رہے، چلتا رہے اسی طرح، اور ساتھ ہی وی لاگز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، تاکہ اب جو نیازی حکومت ہے، پہلے شریف حکومت پر ہم چیختے رہے، اس سے پہلے زرداری حکومت پر ہم چیختے رہے، اس سے پہلے مشرف حکومت پر ہم چیختے رہے، اب حالت یہ ہے کہ ہمیں نیازی حکومت پر بھی مسلسل چیخنا پڑے گا. دوسری صورت میں نہ ہماری قوم کے حقوق ہمیں ملنا ہے، نہ ہمارے عوام جو لاپتہ ہیں وہ واپس آنا ہے، نہ ہمارے مختلف برادریوں کے اندر پڑنے والی دراڑیں کم ہونا ہے، نہ ہم اگلی حکومت تک ہم اس حکومت کے رونے سے باہر آ سکیں گے، اور ہمیں پھر ایک نیا ہمارے سامنے ایک ڈرامہ رچا دیا جائے گا اور ہم پھر وہ ڈرامہ دیکھتے گزار دیں گے اگلے 5 سال. تو ہمیں اپنی آواز پوری طاقت کے ساتھ آگے پہنچانا ہوگی. یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچایا کیجیے. یہ بیٹھک جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا ہمارا یہ بولنا. اپنا خیال رکھیے گا. کوشش کروں گا کہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. آداب.